बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं AR औरंगज़ेब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार बहावलपुर हैं। आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कानून के हवाले से, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरी इब्तदाई तालीम मेरे वालिद साहब की रिहाइश की वजह से कराची में थी, जहाँ पर मैंने FSC जो है वो कराची से किया। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब के हमरा अपने आबाई वतन यानी बहावलपुर में मुंतकिल हो गया और यहाँ से मैंने SC कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद LLB जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से 1991 में पास की। ठीक। उसके बाद फिर जी। मैं शोबे वकालत से जो है वाबस्ता हो गया और शोबे वकालत में मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर दीवानी कवानीन के मारूफ चैम्बर, आपने बहुत उनका पूरे पाकिस्तान उनको अच्छी तरह रिकग्नाइज़ करता है, जानता है, वो था जस्टिस मियाँ अल्लाह नवाज साहब का चैम्बर, अच्छा सर। जिनके शागिर्द ख़ास जी। जो उनके जज बनने के बाद उनका चैम्बर चलाते थे, उनका नाम था मलिक अब्दुल गफूर आवान मरहूम मगफूर, अब वो भी वफ़ात पा चुके हैं। तो उनके चैम्बर से मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया और जैसे कि मैंने अभी बताया कि दीवानी कवानीन के हवाले से और दीवानी प्रैक्टिस के हवाले से उस शहर में और इस सूबे में उनका एक नाम था। जी। तो इसी वजह से मुझे भी दीवानी कवानीन सीखने का और काम करने का मौका मिला। ठीक। अच्छा सर, वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? सच्ची बात यह है कि इसमें क्रेडिट मेरे मरहूम वालिद का है। BA करने के बाद जैसे एक आम तालिब इल्म की हैसियत से मैंने यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई किया तो उस वक्त मेरे वालिद साहब की भी एक ख्वाहिश ये थी कि आपने जहाँ दीगर उलूम के उसमें डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया है तो आप लॉ के प्रोफेशन में भी ज़रूर अप्लाई करें। तो मैंने उनकी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए जब मेरा मेरिट पर सिलेक्शन हुआ लॉ डिपार्टमेंट में तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे वालिद साहब भी इस बात पर बहुत खुश थे कि मैंने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया और मैंने अपनी इस मादर इल्मी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जो है वो कानून की डिग्री हासिल करने का सफ़र का आगाज़ कर दिया। ठीक सर, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, तो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? मैं आपके इस सवाल के जवाब से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा जो है वो पस मंज़र अपना वकालत के हवाले से बयान करता चलूँ। जी सर। देखिए, मैंने यहाँ पर लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो 2 साल के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाई कोर्ट की लाइसेंस प्रैक्टिस करने की वकाल जो है वो लाइसेंस मिल गया। अच्छा। और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मैंने हाई कोर्ट में भी और सिविल कोर्ट में भी काम करता रहा और 2013 में ये मेरा सफ़र जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस पर चला गया और मुझे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाज़त भी मिल गई। ठीक। इस दौरान मैंने हज़ारों केसेस ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में और कुछ हद तक नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी जारी रही और बिलाखिर 2016 में, चूँकि तारुफ़ की अभी बात चल रही थी आपके साथ, जी सर, बिल्कुल। तो 2016 में अल्लाह ताला ने मुझ पर एक ख़ास इनायत और करम की जब मेरा नाम पंजाब में हाई कोर्ट के जज के लिए जो है वो मुंतखब हुआ और मैंने 2016 से लेकर 2017 तक 1 साल के लिए बतौर जज हाई कोर्ट भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। माशाअल्लाह। जिसके बाद मैं वापस वकालत में आ गया और उसके बाद से अब तक ये हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट बनने तक मैं वकीलों के साथ ही हूँ और वकला बिरादरी के साथ अपने उस बुनियादी पेशे से मुंसलिक चला आ रहा हूँ जिसने हमें इस मंजिल तक जो है वो पहुँचाया है। ठीक। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ जो आपने मुझसे पूछा था कि वकला के एक वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं? एक वकील की खसूसियात जो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ
جو مجھے میرے استاد نے پہلے دن جو مجھے تعلیم کی تھی، وہ میرے لیے آج بھی روشنی کا جو ہے وہ مینار ہے۔ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکیل اس بات کو کے اوپر عمل کر لے تو وہ کبھی بھی اپنے پیشے سے انصاف نہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، وہ یہ تھا کہ آپ نے جس کیس میں بھی اپیئر ہونا ہے اس کے لیے پہلے سے اس کی تیاری جو ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ اگر وکیل بغیر تیاری کے عدالت میں پیش ہوگا تو نہ وہ عدالت کو صحیح معاونت فراہم کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کلائنٹ کی جو ہے وہ دلجوئی یا جس مقصد کے لیے اس کو وکیل مقرر کیا گیا ہے وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب ایک آدمی کا مددگار وکیل، جو اللہ کا یہ وصف اور ناموں میں سے ایک نام ہے، کہ جب وہ مقرر ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنی پوری کوشش کے ساتھ نتائج سے بے پرواہ ہو کر، کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے والے کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ محنت کے ساتھ اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرے عدالت۔ ٹھیک سر، ماشاء اللہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں، تو آپ اپنی وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو ہائی کورٹ کا صدر بنایا ہے؟ میں اپنی وکلا برادری کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا، اس اعزاز کے لائق سمجھا، کیونکہ جس بھاگ دوڑ میں یہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور بڑا ایک لمبا سفر ہے ہمارا، صادق آباد سے لے کر اور منچن آباد تک، اور پھر یہاں کیروڑ پکا اور لودھراں کے وکلا صاحبان کے ووٹ بھی جو ہے وہ کاسٹ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر میں ان پوری 16 تحصیلوں کے ایک ایک فرد کا ذاتی طور پر نام لے کر بھی شکریہ ادا کروں تو یہ میں ان کا یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت احسان مند ہوں۔ اور پھر خاص طور پر جو لیڈ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا، تو میں اس کے لیے بھی ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اس عہدے پر سرفراز کیا۔ ٹھیک سر، بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ ہاں، یہ ایک طویل فہرست ہے۔ بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہماری پرنسپل سیٹ ہے ہائی کورٹ، اس سے سب سے زیادہ دور ہونے کی وجہ سے مسائل سے بھی اسی طرح جو ہے وہ زیادہ گھری ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں رابطے کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ہمارے پاس ٹریولنگ اب تو بہرحال کچھ نہ کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن جب ابتدائی دور میں ہم نے وکالت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت لاہور جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ رابطے کا جو ہے فقدان تھا، اور اس وجہ سے یہاں ہمارا اچھے سے اچھا وکیل بھی جو ہے وہ لاہور کے وکلاء کے یا لاہور کے جو انتخاب کرنے والے نمائندگان ہیں ان سے صرف نظر ہو جاتا تھا، اور وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ اتنا اچھا وکیل جو ہے یہ اب بہاولپور جیسے ایک دور افتادہ مقام پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب بھی یہاں پر کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی بڑا فنکشن یا کوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تشریف لایا کرتے تھے تو ان کے سامنے جو اظہار کیا جاتا تھا وہ موترف تو ہو جاتے تھے، لیکن پھر شاید جا کے وہ لاہور میں بھول جاتے تھے۔ اس طرح بہاولپور کے وکلاء کی جد و جہد کی ایک طویل فہرست ہے جس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم نے اس کو ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے آپ نے نشاندہی پوچھی ہے، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ججز صاحبان آتے ہیں وہ آپ یقین جانیں کہ جو بہت اچھے یا منجھے ہوئے جج صاحبان ہیں ان کے سامنے ہمارے وکلا صاحبان کو پیش ہونے کا موقع کم ملتا ہے، اور شاید اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب وہ ججز کنفرم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ لاہور میں رہنا ہوتی ہے یا اسلام آباد یا راولپنڈی بینچ کو وہ پریفرنس دیتے ہیں بجائے یہ کہ کسی دور افتادہ مقام۔ ٹھیک، تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ججز کی جو نامور ججز ہیں یا بڑے ججز ہیں یا جن کے پاس بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے، ان کی کم آمد کی وجہ سے یا ان کا یہاں پر نہ آنے کی وجہ سے جو ہے
وہ ہمارے وکیل جو ہیں وہ بیچارے وہ اس طرح جو ہے وہ ان کو ایکسپوجر نہیں ملتا جس طرح سے لاہور یا ملتان یا بہاولپور کے جو اور اسلام آباد کے وکلاء کو ملتا. ٹھیک سر، آپ کی کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے آپ کا کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کون سے مسائل آپ حل کروائیں گے اپنے ٹینور میں؟ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے میں حکومت وقت سے سب سے پہلے مطالبہ کروں گا، صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی، کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وسائل کی کمیابی دیگر شعبہ ہے زندگی کی طرح اس شعبے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو بالکل ہی لا تعلق کی سمجھا جاتا ہے. یہاں پر جو وسائل ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں پر ہمیں کوئی ایسا معقول ذریعہ آمدنی نہیں ہے جو ہم وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے، وکلاء کی تربیت کے لیے، وکلاء کی لائبریریز کے لیے، وکلاء کے بار روم کے لیے اور دوسرے جو ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. تو اس لیے میرا سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ایک معقول فائنانشیل گرانٹ جو کہ ہمارا آئینی و قانونی حق ہے وہ سالانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن بالخصوص بہاولپور بار ایسوسی ایشن کو فراہم کی جائے، تاکہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کے وہ باقاعدگی سے جو ہے ہم سر انجام دینے کے لائق ہو سکیں، اور اسی بنا پر ہم اپنے وکیلوں کی ویلفیئر کے لیے کام سر انجام دیں. ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان کی عدالتوں میں جو تاخیر کی وجہ ہے اس میں ذمہ داری بہت سارے عوامل کی ہے. اگر کسی طرف سے یہ کہا جائے کہ صرف وکلاء ہی اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ بات کسی حد تک درست نہیں ہے. یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں جو فگرز ہیں وہ اگر دیکھا جائے کہ سہ طرفہ جو ہے وہ نظام ہے، یعنی اس میں دو فریقین کے علاوہ کار سرکار کی طرف سے حکومت، اگر وہ ہم پراسیکیوشن کی طرف چلے جائیں تو وہاں پولیس کا ڈپارٹمنٹ، اور اگر ہم ریونیو کی طرف چلے جائیں تو وہاں سرکاری مشینری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بڑا پیوٹل رول جو ہے ان کا اس میں موجود ہے. اور ان کی جو شہادتیں ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے کورٹ میں ریکارڈ ہونے کا، وہ اتنا لینتھی پروسیس ہے، وہ اس پروسیس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بذریعہ لوکل کمیشن کے، لیکن لوکل کمیشن کی اپائنٹمنٹ کے ذریعے بھی وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکے جو کہ اس کے مطمع نظر میں تھے. اسی طرح وکلاء کی جو ہے وہ عدم تیاری یا ان کا پیش نہ ہونا یقیناً ایک عنصر ہے، لیکن ججز کی تعیناتی یا ان کی تعداد ایز کمپیئر ٹو کیسز کے حوالے سے، کیونکہ یہ 11-12 کروڑ کا صوبہ ہے اور یہاں آج بھی ججز کی تعداد، سول ججز کی تعداد، ایڈیشنل سیشن ججز کی تعداد، اور پھر سب سے بڑھ کر ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد وہ اس تناسب سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیک لاگ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس میں کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک سر، وہی سوال پوچھوں گا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو پروسیجر ہے اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججز کی تعیناتی کا صرف اور صرف ایک ہی اصول جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے میرٹ. اگر میرٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی اور دیگر ایلیمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے تو پھر اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں اچھا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح کے حالات ہیں. میں اس سے زیادہ اس موضوع پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ مزید جو ہے وہ لوگ اس کو پھر اور رنگ دے. ٹھیک سر، آپ جج بھی رہے ہیں تو میں یہ سوال پوچھوں گا کہ بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بار اور بینچ کے تعلق میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب بار اور بینچ میں انفیریورٹی اور سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، ہم کسی کو اپنے سے کمتر اور کوئی کمتر والا دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ تصور کرنے لگے کہ نہیں میں اس سے بڑا ہوں یا یہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، تو پھر جو ہے وہ یقیناً ڈسپیرٹی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی،
اور پھر یہ جو ہے نا ہاں احترام جو ہے، احترام یقیناً ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے، بالکل وکلاء کو اپنے لمٹس میں رہ کر احترام کے ساتھ چیئر کا احترام کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ ان کو پریشرائز کیا جائے، ان کو دباؤ میں رکھا جائے، یا ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جائے جس سے ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو یہ احترام جو ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے۔ ہمارا جو وکلاء کی طرف سے ہے وہ اس منصب کا احترام ہے، اور اسی طرح جو ججز کی طرف سے وکلاء کا احترام ہے وہ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ یہ معاونت کے لیے ہماری آئے ہیں، نہ کہ یہ ہمارے سامنے بطور ملزم پیش ہوئے ہیں یا یہ خود قاصر ہے۔ سر ینگ وکلاء کے لیے کیا اقدامات کروائیں گے؟ ینگ وکلاء کے لیے جو ہے نا میری سب سے پہلے ان کو جو ایک میری سمجھ لیں کہ میری طرف سے منت ہے، میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی پروفیشن کو بینگ اے پروفیشن ٹریٹ کریں۔ دیکھیں جب سے ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ اگر اعتراف جرم نہ کیا جائے تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ ہمارے ینگ وکلاء کی اکثریت، کافی بڑی تعداد، میں سب کو اس کا جو ہے نا وہ نہیں مورد الزام ٹھہراؤں گا، لیکن میں چونکہ شعبہ وکالت کے ساتھ ساتھ شعبہ تدریس سے بھی منسلک رہا ہوں، میں نے اسلام یونیورسٹی بہاولپور میں 5 سال تک جو ہے وہ پڑھایا بھی ہے لاء اسٹوڈنٹس کو، تو میں یہ ایک ہی بات ہوتی تھی، اور آج اس آپ کے انٹرویو کے ذریعے بھی میرے جو شاگرد ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے کچھ تھوڑے دن جو ہے وہ بیٹھ کے کلاس اٹینڈ کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ میرا ایک فکرہ ہوتا تھا کہ ٹاپ از آلویز ویکنٹ۔ ٹاپ ویکنٹ ہے، اور ٹاپ پر وہی پہنچ سکے گا جو محنت کر کے جائے گا، اس میں کبھی وہ پیچھے اپنے آپ کو نہیں پائیں گے۔ اور میرے بہت سارے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس محنت کی بنیاد پر اپنے آپ کو منوایا ہے اور وہ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلی صورت تو ان کے لیے یہ ہے کہ محنت کرنے کے بعد وہ جو ہے اپنا کیس پریزنٹ کریں اچھے طریقے سے، کورٹ میں جب جائیں تو بہت ہمبل اور پولائٹ ہو کے اپنے آرگومنٹس کو فوکس کریں، نہ کہ کسی اور سہارے کو جو ہے وہ ذہن میں لائیں، کیونکہ یہ سب سہارے عارضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بعد صرف اور صرف محنت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سر بہت اہم سوال، بہاولپور ڈویژن کی وکلا برادری کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا اقدامات کرے گی؟ اس میں کبھی بھی بہاولپور ہائی کورٹ کی جو یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کا جو ہے اس کے کسی عہدیدار سے کے حصے پر میں تعینات نہیں رہا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات تو کم ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا ہے اس پوری کیمپین کے دوران کہ یہ ایک وکلاء کا دیرینہ مسئلہ ہے، اور جو ہماری اس وقت لائد ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذمہ داران ہیں ہم ان سے انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے کہ وہ جلد از جلد اس کو پائے تکمیل پر پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک بالکل علیحدہ آفس ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب انہیں اس چیز کا مینڈیٹ ملا ہے تو جو انہوں نے مینڈیٹ لیا ہے اس کو جو ہے فوری طور پر پائے تکمیل پر پہنچائے۔ ٹھیک سر، بہاولپور سٹی کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بہاولپور سٹی کے بے شمار مسائل ہیں۔ ترقی کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، میں نے رابطے کا فقدان جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت بڑی ناانصافی کی گئی ہے ہمیں موٹر وے سے بہت دور رکھ کر، یہ بہاولپور کے عوام کا دیرینہ مسئلہ ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ منسلک کیا جائے، خاص طور پر لاہور اور اسلام آباد کی طرف ٹریول کرتے وقت جہاں پہ ہمارا چونکہ اس وقت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور ہمیں آنا جانا پڑتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو یہ ہمارا سب سے بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر موٹر وے کا جو لنک ہے، روڈ ہے، کیونکہ اب موٹر وے تو آ نہیں سکتی لیکن ایسا سوٹیبل موٹر وے لنک روڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے۔ اس طرح شہر کی ترقی کے حوالے سے بھی بے پناہ مسائل ہیں، یہاں ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر جو ہمارے وکلاء صاحبان کو ڈسٹرکٹ کچہری سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے ڈسٹرکٹ کچہری، جو کہ بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، صرف 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ان کو آنے جانے میں یہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹریفک کے مسائل کا، اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہاں کے پانی کے حوالے سے مسائل ہیں کہ ہمارے جو زیر زمین پانی ہے
وہ اس کے سننے میں آیا ہے کہ کافی مسائل ہیں. ٹھیک. تو اس وجہ حوالے سے میری جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس طرف توجہ دیں اور ان مسائل کو حل کریں. ٹھیک سر، موجودہ ملک کی صورتحال پر آپ کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں ایز سچ بینگ ریپرزینٹیٹیو آف دی باڈی، جی. ہم صرف اور صرف رول آف لا کو جو ہے وہ اس کی حوالے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور کوئی بھی کام جو ہے اگینسٹ دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہوگا تو پھر اس کے خلاف وکلا برادری جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی. اگر قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ اپوزیشن کا اختیار ہے کہ وہ کرے، اسی طرح گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرے. تو اگر وہ ہوتا ہے تو ہم اس کے جو ہے نا اس کے ذریعے جو بھی ماحول بنایا جائے گا اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن انکانسٹیٹیوشنل کسی کا کوئی بھی جو کام ہے اس کی وکلا نہ پہلے کبھی حمایت کی ہے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے. ٹھیک سر، عوام کے لیے عدالتیں بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ عوام کے لیے بنیادی حقوق میرا خیال ہے عدالتوں میں اس حوالے سے جو صورتحال ہمیں اب نظر آ رہی ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے. لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی ہائی کورٹ میں آنے کے باوجود حل نہیں ہوتے، اور جو ہماری بیوروکریسی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں جان بوجھ کر جو ہے روڑے اٹکاتی ہے. تو اس کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ اگر عدالتوں سے جو آرڈرز ہیں وہ صرف اور صرف اتھارٹیٹیو آرڈرز اگر جائیں، ایسے اسپیکنگ آرڈر جائیں، ایسے اتھارٹیٹیو آرڈر جائیں جس کی حکم عدولی کی صورت میں متعلقہ افسر جو ہے وہ یہ سمجھے یا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ اس کے بعد اس سیٹ کے اہل نہیں رہے گا، تو پھر اس پر جو ہے وہ اس ہمارے جو عدالتوں کا جو سکہ ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. ادروائز سمپل ڈائریکشنز کے آرڈر سے جو ہے نا وہ ہماری بے وقوفی میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اس طرح کے ڈائریکشنز کے سے جو ہے وہ مسائل لوگوں کے حل نہیں ہوتے اور بڑھتے. ٹھیک سر، پاکستان کے عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ پاکستان کے عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے یہ دونوں سائڈز ہیں یعنی ججز اور وکلا جی اور سول سوسائٹی، ان تینوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم تینوں مل کر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹیں ہر سال آتی ہیں، کئی دفعہ ان سے تجاویز مانگی جاتی ہیں، ہم نے اپنے قوانین میں تبدیلیاں بھی کئی دفعہ کر کے دیکھ لی ہیں، لیکن ابھی تک ہم وہ خاطر خواہ جو ہے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے. اس کی وجہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آبادی کا دباؤ اور اس کے تناسب سے ججز یا عدالتوں کی کمیابی جو ہے وہ ایک بڑی اہم وجہ ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی طرح عدم برداشت ہمارے معاشرے کا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، اور دوسرے مس رپورٹنگ، میں اس کو بھی کہوں گا کہ ہماری جو سنسنی خیزیت ہے اس نے بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کو رجحان دیا ہے کہ ہم جو ہے اس میں نہیں ابھی تک جو ہے نا وہ ایز اے نیشن جو ہے کوئی اپنے آپ کو ایسا ثابت نہیں کر سکے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ سچائی کی بنیاد پر ہو، وہ معاشرے کی تربیت جو ہے اس کا جو ہے وہ شاید انحطاط کی وجہ ہمارا تعلیمی نظام بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہم نے توجہ نہیں دی. اگر بہتر تعلیمی نظام ہوتا تو شاید بہتر معاشرہ وجود میں آتا اور شاید اس کے بہتر نتائج ہوتے، اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ عدالتوں پر جو ہے وہ بوجھ بھی کم پڑتا. تو تعلیمی نظام کی جو خرابیاں ہیں وہ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کے رجحان کو جو ہے نا وہ ابھی تک صحیح نہ کرنے کی جو ہے وہ بنیادی وجہ مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک سر، یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، اب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ہاں، ادب کے حوالے سے ذرا میں اس معاملے میں، چونکہ وکلا صاحبان کی جو تیاری ہوتی ہے اپنے کیسز کے حوالے سے تو وہ ٹائم جو ہے ان کو بہت کم ملتا ہے، لیکن مجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی اچھی کتاب یا اچھے کسی دوست کے ساتھ اس کا حوالہ ضرور جو ہے نا وہ شیئر کر لیتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اس میں جو ہے نا اپنی بغیر کسی ہیل و حجت کے
وہ اعتراف کروں گا کہ میں بہت ہی اس معاملے میں پیچھے رہ گیا ہوں، اور مجھے جو ہے نا وہ اپنی اس کا احساس ہے کمی کا، جو میں اب انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ یقیناً ان کی والدین کی دعاؤں کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال 2020 نومبر میں میرے والد صاحب وفات پا گئے تھے۔ وہ میرے والد صاحب یعنی میرے والد صاحب ہونے کے ساتھ ساتھ میرے دوست زیادہ تھے، اور جتنا بیک اپ انہوں نے کیا ہے، جو میرے رول ماڈل تھے، اسی طرح میرے مرحوم استاد کی زندگی جو ہے وہ بھی میرے لیے کم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جس طرح تربیت کی، اور میرے دوست، ان دوستوں کا تو میں جس قدر شکر ادا کروں کہ انہوں نے مجھے اس منصب تک پہنچانے میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، تو ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور باقی والدہ اور والدین کی دعاؤں کے بغیر تو کوئی بھی شخص جو ہے کامیابی نہ یہاں نہ آخرت میں اس کا تصور کر سکتا ہے۔ آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ میرے بیسٹ ٹیچر میرے استاد محترم، میں نے جو بتایا، ملک عبدالغفور اعوان صاحب مرحوم، انہوں نے مجھے جس طریقے سے قانون سکھایا، پڑھایا، اور جو کچھ میں نے ان سے سیکھا وہ یقیناً میرے لیے مشعل راہ ہے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی پیسہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ میری نظر میں کامیابی انسانوں کے دل جیتنا کامیابی ہے، اور جو شخص دل کسی کا کام آ سکے، کسی کے دکھ درد کا مداوع کر سکے اور کسی کا دل جیت سکے، تو وہ انسان نہ صرف کامیابی بلکہ فلاح دارین حاصل کر جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ٹورزم کے حوالے سے دل تو بہت کرتا ہے، لیکن بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پیشہ ہے نا، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا جب تک زیادہ سے زیادہ انوالو نہیں ہوں گے، تو جب ہمیں کبھی چھٹیوں میں فرصت مل جاتی ہے تو اس وقت بھی ہماری پینڈنسی اور کام اتنا زیادہ پڑا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ موقع نہیں ملتا تھا۔ ویسے میں نے شمالی علاقہ جات جو ہے پاکستان کے کچھ علاقہ جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، تو یقیناً یہ قدرت کے ایک حسین نظاروں میں سے ایک جگہ ہے، اور اب بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ زیارت مکہ اور مدینہ کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے، تو اس سے بڑھ کے جو ہے اور کوئی کیا ایک مسلمان کی سعادت ہو سکتی ہے۔ کھانوں کے حوالے سے بات کروں تو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ادا کر کے جو کھانے کو مل جاتا ہے، جو گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے، مجھے کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں ہوتا۔ میں وہ میرے لیے جو چیز سامنے آ جائے وہی مرغوب ہے، وہی اللہ کی نعمت ہے، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کر کے میں کھا لیتا ہوں۔ بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ بہاولپور جیسا خوبصورت، پیارا اور مٹھڑا شہر میں اپنی سرائیکی زبان میں کہوں گا مجھے اور کوئی نہیں ہے۔ میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں، جب میں بہاولپور واپس آتا ہوں تو پھر واپسی پر آ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، شکر کرتا ہوں، اور اس جیسے شہر کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، جہاں دنیا کی ہر نعمت میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوبصورتی بھی رکھی ہے، یہاں کے فضائیں بھی خوبصورت ہے، یہاں کے صحرا بھی خوبصورت ہے، یہاں کی ہر چیز میں جو ہے وہ دلکشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسے نظر بد سے بچائے، اور اس کی لوگوں کو خوب خوشیوں سے نوازے۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں، بحیثیت قانون دان ہماری آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی اور قانون کے شعبے سے وابستہ ہونے کے حوالے سے پہلے نمبر پر میری آئیڈیل شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو بنایا، اور انسان کو انسان بنایا، اس قابل بنایا کہ وہ کچھ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے۔ اور دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا اسٹرانگ آدمی جو ہے، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک جو ہے وہ اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، ہائی کورٹ کے وکلا کو آپ کا ایز اے پریزیڈنٹ کیا میسیج ہے؟ میرا ایز اے پریزیڈنٹ اپنی وکلا برادری کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے پروفیشن میں، جیسے میں نے ابھی ینگ وکلا کے لیے بھی یہ بات کہی تھی اور ہر وکیل کے لیے یہ بات کہی ہے، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ محنت کو اپنا شعار بنائیں، شارٹ کٹ سے اجتناب کریں۔ میری مثال ان کے سامنے ہے کہ میں نے بالکل جو ہے وہ ان کے اپنے 27-28 سال انہوں نے مجھے دیکھے ہیں کہ میں نے کس طرح سے وکالت سٹارٹ کی،
اور کہاں تک میں پہنچا بغیر جو ہے وہ کسی سہارے کے، اللہ کی مدد کے اور والدین کی دعاؤں کے صدقے. تو یہ ہمارا وکلاء برادری کے لیے پیغام ہے. جبکہ احترام کے حوالے سے دونوں طرف سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ احترام برقرار رہے گا تو معاملات بڑی خوش اسلوبی سے حل ہوں گے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور عدالتوں کے فیصلے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو. بہت جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.